अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं यासीन सूरा का तर्जुमा आप लिए बताना चाहती हूँ। हर रोज़ हम लोग यासीन सूरा घर पर पढ़ने से घर में बरकत रहेगी। हर रोज़ पढ़ते रहते हैं। इसकी तर्जुमा नहीं जानते, इसलिए आपको तर्जुमा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस तर्जुमा पहले नहीं जानती थी और इस तर्जुमा पढ़कर इसलिए आप सभी को बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यासीन, कुरान की कसम है जो तमाम हिकमतों से भरा हुआ है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुब आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान नाजिल किया हुआ है ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से, कि आप उन लोगों को डरें जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, पास वो गफलत में पड़े रह गए। उनमें अक्सर पर ये बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में ताक डाल रखे हैं, फिर वो ठुड्डियों तक फांसे हुए हैं, जिससे उनके सर उड़ रहे हैं। और हमने उन आगे भी दीवार बना दी है और उनके पीछे भी दीवार बना दी है। पास हमने उनको घेर लिया है तो वो देख नहीं सकते। और आप उनको डरें या ना डरें, दोनों बराबर हैं। वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बेघैर देखे डरे। तो आप उसके मग़फ़िरत और अच्छे अज्र की खुशखबरी सुना दीजिए। बिला सुबह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख लिया करते हैं जो वो आगे भेज दिया करते हैं, और जो निशान अपने पीछे छोड़े हैं। और हमने हर चीज़ को लाहे महफूज में लिख रखा है। और उनसे गाँव वालों का किस्सा बयान कीजिए जब उनके पास रसूल आए, यानी जब हमने उनके पास दो रसूल भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आए। गाँव वालों ने कहा तुम हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम तो महज झूठे हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ इतना है कि हम साफ साफ पैगाम पहुंचा दें, और बस। उन्होंने कहा कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको संसार कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से दुख देने वाली तकलीफ़ पहुंचेगी। रसूल ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से आगे बढ़ने वाले हो। और शहर के किसी दूर मागम से दौड़ता हुआ एक आदमी आया। वो कहने लगा, ऐ मेरी कौम, तुम इन रसूलों के हुक्म पर चलो। तुम ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई सिला नहीं चाहते और वो खुद सीधे रास्ते पर हैं। और मेरे पास क्या उजर है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सब को लौटकर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊंगे? अगर अल्लाह मेरे हक़ में नुकसान चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदे ना दे सके।
اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے۔ اگر میں ایسے کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گے۔ میں تمہارے رب پر ایمان لائے ہوں، سو تم میری بات سنو۔ حکم ہوگا کہ بہشت میں جو داخل ہو جا۔ وہ بولا، کاش میری قوم کا معلوم ہو جائے گا۔ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرما لیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھا۔ وہ تو صرف ایک زنگھٹ تھی، سو وہ اس سے نہ گہان بجھ کر پڑے رہ گئے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیا جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا۔ پھر یہ لوگ اس میں سے کہتا ہے، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہ کریں گے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنے، زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کی خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ نہ تو سورج ہے چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں مشہوں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسی ہی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو پھر نہ کوئی ان کی فریاد سنے گا اور نہ ہی بچائے گا، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہو اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، تم کو کھلی گھلاتی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ تو ایک جھنجھوڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حال میں
آ پکڑے گی جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، پھر نہ وہ وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، اور جب سور پھونک جائے گا تو وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ ہماری کمبختی، ہماری خبروں سے کس نے جگایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیا جائیں گے، پھر اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے تھے۔ جنت والے اس روز ایسا و آرام میں مصروف ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے فوراً موجود ہوگا۔ مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے تو تم سمجھتے نہیں تھے۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کو بدل لے آج ہی میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہو تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں اسی طرح سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جائیں گے، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اس ہم خلقت میں اندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے رسول کو شعر کہنا میں نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف قرآن ہے تاکہ ڈرے ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے، پھر یہ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کو ان سے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیا ہے، شاید ان کو ان سے مدد ملے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیا جائیں گے، تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ آپ فرمائے دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔
کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرتے کیوں نہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آمین ثم آمین۔